अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है हमराही। मोहतर राइट्स ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। है तो छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं करेंगे ना तो फिर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है यार। सपोर्ट करें काइंडली, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आपके लिए पढ़ती हूँ, तो आपका काम भी है कि अपनी बहन को सपोर्ट करें। तो चलें बढ़ते हैं नावल की तरफ। गज़ब खुदा का क्या हशर कर दिया है कमरे का। हमारा कमरा साफ़ करती जा रही थी, सास बड़बड़ाती भी जा रही थी। हमारा तुम एक वक्त में एक काम किया करो, या तो सफाई करो या फिर बोलने का शौक़ पूरा करो। नींद ख़राब कर दी मेरी। मेरा काम है सफाई करना। तुम सारा दिन सोती रहो, तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे और भी बहुत काम है। हिबा उठ बैठी, बाल जूड़े में कैद करके, स्लीपर पहन के हमारा को घूरती हुई वाशरूम चली गई। हद होती है, अब भी मुझे घुरती जा रही है। नींद मैंने उसकी हराम की है या उसने मेरी। सोने तक का तमीज़ नहीं लाते मार मार कर एक दिन ना मुझे नींद में ही मार देगी। अब बोलो, जितना ऊंचा बोल सकती हो बोलो। ज़्यादा पटक के हिब्बा बाहर निकली। सुबह बखैर लेडीज़, आज कैसे कोई इतनी जल्दी उठ गया। ये अम्मी थी हिब्बा और अमाया की। हिब्बा ने चाची की तरफ देखा मजलूम शक्ल बनाकर। चलो छोड़ो भाई, अब चारी को पहले ही हमारा ने उसकी नींद ख़राब की। और तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह उठ के आया करो, तो बाल बना के आया करो। चिड़िया का घोंसला लग रहा है। बेचारी हिब्बानो वाले बेदिली से मुंह में डालते लगी। ये तकरीबन रोज़ का मामूल था। जब हमारा जैसे बहन इफ़रा और समिया जैसी कज़न आपकी लाइफ में हो तो आपको सारा दिन उनकी मिसालें सुनाई जाएंगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा तो होता है नहीं, ऐसा हर जगह होता है। उसकी बेटी को देखो, कितनी अच्छे खाने बनाती है। फलां का देखो, घर का सारा काम करती है। सिलाई कढ़ाई सफाई पकाई और तो लगाई बुझाई भी माहिर है। हिब्बा अक्सर सोचती, मैं भी अपनी को खुश करूँगी, सारे काम करूँगी। लेकिन हिब्बा के लिए वो शेर फिट था। नींद ने गालिब में निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। ये है अफंदी हाउस। यहाँ दो भाई असन अफंदी और मोहसिन अफंदी साथ रहते हैं। असद अफंदी की दो बेटियाँ हमारा और हिब्बा है, जबकि मोहसिन अफंदी की दो बेटियाँ अफरा समिया और बेटा इब्राहिम है। घर के साथ ही दूसरा घर उनकी बहन नगीन का है। नगीन के दो बेटे अली और वली हैं। वली की मंगनी हमारा से तय है। हिब्बा की अम्मी और इफ़रा की अम्मी सगी बहनें हैं। हिब्बा हमारा ने कभी चाची तो कभी खाला कहती। उनका मानना था कि हमारी एक ही खाला है और एक ही चाची, तो दोनों की कमी पूरी की जाए। खाला इफ़रा कहाँ है? हमारा ने पूछा। पता नहीं बेटा, यहीं कहीं होंगी, छत पर देखो बैठी होंगी दोनों। इफ़रा हिब्बा डाइजेस्ट पढ़ रही होंगी। अच्छा खाला। हमारा छत पर गई तो दोनों कोने में बैठे सर जोड़े डाइजेस्ट में गुम थी। क्या हो रहा है? हमारा ने पूछा। देख नहीं रही, कंबाइन स्टडी हो रही है, हिब्बा ने जल के कहा। वाह वाह, मैं सदके तुम लोगों के कंबाइन स्टडी से। हमारा ने दोनों की बलाएँ ली। बोलो जल्दी, क्या काम है? हिब्बा ने पूछा। कुछ नहीं, काम तुम लोगों को मुझसे पढ़ते हैं। हमारा अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली। भला मुझे तुम जैसे निकम्मों से क्या काम? ऐसे ही बोल रही थी। हमारा छत से यहाँ वहाँ टांग चांग करने लगी। अरे हिब्बा इफ़रा, वो देखो सामने वाले घर में नए लोग शिफ्ट हो रहे हैं। हिब्बा और इफ़रा ने एक दूसरे की तरफ देखा, छलांग मार के खड़ी हो गई। हैरत है, इतनी तेज़ी से तुम लोग आए, क्या चल रहा है जवानों में? हम जो नावल पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी अभी अभी हीरो की एंट्री हुई है, हीरोइन के पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ओ तो चलो देखते हैं यहाँ किसका हीरो निकलता है। हिब्बा का ये मोहतरमा इफ़रा साहिबा का वो जासूस से देखते रही। सामान अंदर लिए जा रहे थे कुछ लोग। फिर अंदर से एक शख्स आया जो कि घर का मालिक लग रहा था। भोले से अमीर कबीर ग्लासेस पहने हुए, आधे सर से गंजा। अब ये किसका हीरो है तुम दोनों में से? हमारा को बहुत हंसी आ रही थी। इफ़रा ने गुस्से से कहा, तुम्हारा अल्लाह का करम है, मुझे पहले ही एक अदद हीरो दिया।
بس کبھی غرور نہیں کیا، ہمارا نے ایک ادا سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ افرا اور ہبا پیر پکڑتے نیچے چلی گئیں۔ ہمارا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتی رہی اور ولی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہمارا ولی کی 2 ماہ پہلے بھی منگنی ہوئی۔ ولی کی پسند سے ہمارا بھی ولی کو پسند کرنے لگی منگنی کے بعد سے۔ امی امی کیا ہے علی، کیوں چلا رہے ہو؟ امی میرا شرٹ نہیں مل رہا بلیو جو رات کو پریس کر کے رکھا تھا میں نے۔ بیٹا وہ تو ولی پہن کے چلا کے جا رہا تھا، حد ہو گئی۔ آج ایسے میں دیکھ لوں گا، اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پھپھو امی نے آلو کے پراٹھے بنائے، آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ ہمارا اندر آتے ہوئے بولی، ٹیسٹی لگ رہے ہیں، یہ تو میرے لیے رکھیے گا، میں جب تک شرٹ پریس کر لوں۔ علی عالیہ کے پراٹھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، لائیں علی بھائی مجھے دیں، میں پریس کر دیتی ہوں، آپ جب تک ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہمارا نے علی کے ہاتھ سے شرٹ لی۔ تھینک یو ہمارا، ویسے بھی تمہارے منگیتر صاحب میری استری شدہ شرٹ پہن کے چلا گیا۔ ہمارا مسکراتی ہوئی شرٹ لے کے پریس کرنے لگی۔ نگین اکثر بیمار رہتی تھی، اس لیے علی اور ولی اپنے زیادہ تر کام خود ہی کرتے تھے۔ ہمارا نے ولی کے بھی سارے کپڑے استری کر کے سیٹ کر کے رکھ دیے، پھر کمرے کا حلیہ بھی درست کیا۔ یہ بھی دوسرے ہبا ہے، کیا حال بنا کے رکھا ہے کمرے کا، اتنا کہہ کر وہ باہر آئی جہاں پھپھو بیٹھی تھی۔ اچھا پھپھو کوئی کام ہے تو بتائیں۔ نہیں بیٹا، تم جب بھی آتی ہو سارے کام تو کر جاتی ہو، صفائی کے لیے ماسی آتی ہے، ناشتہ تم لے کے آئی ہو۔ ہمارا چلی گئی ناگین اسے دعائیں دیتی جا رہی تھی، کتنی اچھی بچی ہے۔ سمیہ بیٹا ابراہیم آیا ہے؟ نہیں امی ابھی تک تو نہیں آیا۔ کیوں امی، کوئی کام تھا؟ نہیں کام تو نہیں، بس دیر کر دی آج، دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا کہیں، آپ تو پریشان ہو جاتی ہیں۔ سمیہ آپی ہبا اور افرا ایک ساتھ چلتے آ رہے تھے۔ کیا ہوا، چلا کیوں رہے ہو دونوں؟ سمیہ 4 سال بڑی تھی سو اسے آپی کا خطاب ملا ہوا تھا، ورنہ ہمارا ہبا سے 2 سال بڑی تھی، اور افرا سے بھی اس لیے اسے نام سے ہی پکارتے تھے دونوں۔ ابراہیم بھائی نہیں آئے؟ افرا نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، پیچھے سے ابراہیم بھی اندر آتا دکھائی دیا۔ بھائی ہمارا ڈائجسٹ لائیں۔ ہبا آگے آئی اور بولی، ہاں یہ لو۔ ابراہیم نے ڈائجسٹ دیا۔ اچھا ہمیں لگا آپ بھول نہ گئے ہوں کہیں۔ نہیں بھائی، ہر 5 منٹ بعد میسج آئے تو کون بھولے گا۔ سمیہ نے دونوں کو گھورا تو دونوں اوپر کے طرف بھاگ گئے۔ پاگل ہیں قسم سے دونوں، ہاں پر رونق بھی تو انہی سے ہے، سمیہ مسکرا کر بولی۔ علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ولی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ کیوں تم میری شرٹ پہن کے چلے گئے؟ کتنی بار تم سے کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، میں لیٹ ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ الو اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا۔ بھائی مجھے کیا پتا تھا آپ آج ہی یہی شرٹ پہن کے جائیں گے؟ ولی نے معصوم سے شکل بنائی۔ نہیں مجھے تھوڑی پہننا تھا، میں نے تو تمہارے لیے پریس کر کے رکھا تھا، علی جل کر بولا۔ ہاؤ سویٹ آف یو بردر، سدھر جاؤ ورنہ پٹو گے ایک دن میرے ہاتھ سے۔ علی اسے دھمکا رہا تھا لیکن اسے ہمیشہ کی طرح کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس بیٹا چھوڑو اب یہ بحث، ویسے بھی ہمارا سارے کپڑے اس کے پریس کر کے گئی ہے۔ نگین بیگم بولی۔ واہ واہ، ولی خوش ہو گیا۔ آپ بھی میری شرٹ پہن کے بدلے میں پریس کیے ہوئی۔ ولی فخر سے سر اونچا کرتے ہوئے بولا، آپ اپنے لاڈلے کی شادی کریں تو ہمارا بھی راستہ صاف ہو۔ ولی نے کہا، تم کر لو شادی، تمہیں کس نے روکا ہے؟ ولی کی بات سن کر علی بولا، امی ہی تو کہتی ہیں کہ منگنی پہلے کر لی تم نے، لیکن شادی تمہارے بھائی کے شادی کے بعد ہی ہوگی۔ ہاں بیٹا، شادی پہلے تمہاری ہوگی، یہ ایک ساتھ دونوں کی۔ امی بولی، امی ابھی جلدی کیا ہے؟ علی بے بسی سے بولا۔ علی کی شکل دیکھ ولی کو مزہ آ رہا تھا۔ بیٹا یہی تو عمر ہے شادی کی، اسے دیکھو کتنی جلدی ہے۔ ولی کی طرف دیکھ کر کہا، تم اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو بیٹا۔ نگین بیگم اس کی مرضی جاننا چاہتی تھی۔ نہیں امی، جو آپ کو پسند ہو، علی سر جھکا کر بولا۔ نگین بیگم خوشی سے اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ بیٹا مجھے تو ہبا بہت پسند ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دونوں بہنیں ہوں گی تو گھروں کا ماحول بھی خراب نہیں ہوگا، دیکھو نا میری دونوں بھابیاں بھی بہنیں ہیں، ماشاء اللہ پیار محبت سے رہتی ہیں، وہی چیز بچوں میں بھی ہے۔ نگین بیگم کو اپنی بھابیاں ان کے بچے بہت پیارے تھے۔ علی جو ابھی جواب دینے ہی والا تھا، پیچھے سے آئینے میں اسے ہبا اور افرا دکھائی دی۔ امی ہبا کو دیکھا ہے آپ نے؟ پاگل سے ہیں اور بچپنا اس کا ختم ہی نہیں ہونے میں آتا ہے۔ علی ہبا کو تنگ کرنا چاہتا تھا، نہ پڑھائی میں دلچسپی ہے نہ گھرداری میں، یہاں تک کہ باہر بھی مامی اور ہمارا کے ڈانٹ ڈپٹ سے بناتی ہے۔ حلیہ بھی کیسا ہوتا ہے، مجھے کوئی مشہور سی لڑکی چاہیے۔ علی مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ ہبا میری ساتھ نہیں جچتی۔ ہبا کا تو یہ سن کے چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔
بیزاری کے احساس سے ولی کی نظر ہبا پر پڑی۔ ہبا تیزی سے باہر کی طرف بھاگی، افرا بھی اس کے پیچھے گئی۔ نگین سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا بیٹا؟ ہبا نے سن لیا۔ کچھ نہیں ہوگا امی، آپ پریشان نہ ہو، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں نے ہبا کو دیکھ لیا تھا آئینے میں، اور جو آپ کی مرضی۔ سچ بیٹا؟ جی امی۔ نگین بہت خوش ہوئی۔ ہبا یار کو رکو تو صحیح۔ افرا اس کے پیچھے تھی۔ ہبا چھت پر گئی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اسے بہت ٹھیس پہنچی تھی علی کی باتوں سے۔ یار بس کر دو، تمہیں کیا کمی ہے لڑکوں کی؟ خود کیا سمجھتا ہے؟ افرا اسے مسلسل چپ کروانا چاہتی تھی۔ افرا مجھے اتنا برا لگ رہا ہے اس لیے نہیں کہ علی بھائی نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کی میرے بارے میں ایسی سوچ ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ نہیں یار، تم تو اتنی پیاری ہو۔ علی کی نظر کمزور ہے، دیکھتی نہیں چشمہ بھی لگایا ہوا ہے نظر والا۔ باڑ میں جائے علی، یہ دنیا کا آخری بندہ بھی ہوا تب بھی ہبا افندی کبھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ حسن موسم پوری افندی فیملی، رات کا کھانا سب ایک ساتھ کھاتے۔ صبح بھی ہر کسی کے اٹھنے کی الگ الگ ٹائمنگ تھی۔ دن کا کھانا بھی مرد حضرات زیادہ تر آفس میں کھاتے ہیں، رات کو سب مل کر کھانا کھاتے اچھے ماحول میں۔ رمضان کریم بھی آنے والا ہے، حسن صاحب نے کہا۔ جی موبائی صاحب، بس کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ افرا نے کہا۔ ہاں بیٹا، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حسن صاحب کی نظر ہبا پر پڑی جو چپ کھانا کھا رہی تھی۔ کیا ہوا ہماری بیٹی آج چپ ہے؟ ہبا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ابو، بس ایسے ہی۔ ہبا مسکرا کر بولی۔ کچھ تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے بھی نوٹ کیا۔ ہاں بس سر میں درد ہے تھوڑا سا، ہبا نے ٹالنا چاہا۔ رمضان کریم کی وجہ سے سب بہت مصروف تھے تیاریوں میں۔ آج چاند نظر آنا تھا، چاند نظر آ گیا، سب بہت خوش تھے۔ ہمارا ہبا کچن میں کام کر رہے تھے۔ علی آیا۔ ہمارا کتنے بجے آنا ہے سحری کے لیے؟ میسج کر دینا، علی نے ہمارا کو کہا جبکہ نظر ہبا پر تھی۔ اس دن کے بعد علی اور ہبا کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ہمارا چائے بنا رہی تھی، ہبا برتن دھو رہی تھی، اب سکھا کے رکھ رہی تھی ریک پہ۔ ہبا نے مڑ کے علی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہبا نے بلیک کلر کا کرتا جینس کے ساتھ پہن رکھا تھا، سلکی بالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی سلیقے سے، دوپٹہ گلے میں تھا۔ علی مسکرا رہا تھا۔ مطلب میری بات کا اثر ہوا، میڈم نے خود پہ توجہ دینا شروع کیا۔ علی دل میں خود سے بولا۔ بلیک کلر میں گولا رنگ اور بھی جچ رہا تھا۔ روٹی روٹی سے ہبا علی کو دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اچھا ہمارا، میں چلتا ہوں، سحری پہ آ جاؤں گا؟ جی بھائی۔ نگین بیمار تھی تو وہ روزے نہیں رکھتی تھی، علی کے لیے ابو دبئی میں ہوتے تھے، اس لیے علی اور ولی دونوں ماموں کے گھر سحری افطاری کرتے تھے۔ علی نے کئی بار کہا کہ ہم خود ہی کر لیں گے روز افطار، پر ماموں ممانی ناراض ہو جاتے، پھر ساتھ مل کر سحری افطاری کا ہی اپنا مزہ ہوتا تھا۔ تم یہاں وہاں کیوں چکر لگا رہی ہو؟ افرا نے ہبا کو کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے دیکھا تو پوچھا۔ یار اب یہ بندہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اوپر سے اب یہ روز سحری افطاری کے لیے آیا کرے گا۔ ہبا جل کر بولی۔ یار ایسا تو مت بولو، ثواب کا کام ہے روز افطاری کروانا، افرا نے کہا۔ جانتی ہوں، پلیز اب تم لیکچر مت شروع کرنا۔ اچھا بابا، میں نہیں کرتی شروع، اس سے پہلے کہ ہماری بڑی بہن کے بہن نے لیکچر شروع کریں، چلو کچن میں سحری کی تیاری کریں۔ چلو سب مل کر سحری بنانے لگے۔ ہمارا چائے بنا کے ترموز میں رکھا، ہمارا اور افرا ٹیبل لگا رہی تھی، ہبا پراٹھے پکا رہی تھی اور سمیہ آملیٹ۔ ان کے سحری سادہ ہوتی تھی، چائے، پراٹھے، انڈا، دہی، ایسے ہی کرتے تھے سب، زیادہ ہیوی سحری نہیں کرتے تھے۔ علی اور ولی نہیں آئے، نام لیا ہم آ گئے، ولی نے کہا۔ سب مسکرانے لگے۔ لو شیطان کا نام لیا، شیطان آ گیا، ہبا نے کہا۔ یار لیکن شیطان تو قید ہو گیا، افرا نے کہا۔ جلدی کرو افرا، ہبا آ جاؤ، اب وقت کام رہ گیا ہے، عظمیٰ نے پکارا۔ ہبا کی امی ہبا افرا سحری کرنے لگے۔ کیا بات ہے بھائی ہبا، آج سویرے اٹھ گئی، بلکہ سحری بھی تیار کی، خیریت تو ہے؟ ابراہیم کے کہنے پر ولی بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ ہاں یار، ورنہ تو جب اذان میں 5 منٹ ہوتے ہیں تو ہبا اٹھتی تھی نیند سے اور جلدی جلدی منہ سحری ٹھونستی تھی۔ ابو دیکھیں انہیں، ہبا نے بات کو شکایت لگائی۔ خبردار، جو میری بیٹی کو کسی نے تنگ کیا، چپ کر کے سب سحری کرو، پھر سب آخری وقت میں دوڑ لگاتے ہو پانی کے لیے۔ ہبا کی نظر علی سے ٹکرائی، علی نے مسکرایا۔ ہبا کا تو خون جل کے راکھ ہو گیا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، ہبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جا کے سو مت جانا، نماز پڑھنا، علی نے اسے چھیڑنا چاہا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہبا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، امی نے غصے سے پکارا۔ ہبا کی بات آدھی میں ہی رہ گئی، وہ چلی گئی اوپر اپنے کمرے میں۔
علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نگین اور ولی بہت خوش لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے، خوش لگ رہے ہیں آپ دونوں؟ علی نے کار کی چابی رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی ابو آ رہے ہیں، ولی نے خوشی سے بتایا۔ سچ امی؟ علی بھی بہت خوش ہوا۔ ہاں بیٹا، آ رہے ہیں۔ اب سب ویک اپ کر کے آ رہے ہیں، اب وہ سب وائنڈ اپ کر کے آ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے عید انشاءاللہ یہاں کریں گے۔ چلو اچھا ہے۔ اس خوشی میں ولی اچھی سی چائے پلاؤ یار، ابھی بھی لے آؤ۔ آپ چائے نہیں بنا سکتا میں، ساری عمر آپ کے لیے بنا دو نا یار، افطاری کے بعد چائے نہیں پی، سر درد کر رہا ہے۔ اچھا بنا کے لاتا ہوں۔ آخرکار ولی کو ہار ماننا پڑا۔ دوسرا دن۔ ہبا کیا کر رہی ہو؟ افطاری کی تیاری۔ افطاری ہبا نے بنانے کی ذمہ داری خود سویرے سے کچن میں جاتی افطاری تک کچن میں مختلف چیزیں بناتی۔ یہ سب اسے آسان بھی لگ رہا تھا، مزہ بھی آ رہا تھا، وقت کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور کسی کو دکھانا بھی تھا کہ ہبا افندی سب کام کر سکتی ہے۔ ہمیں بہت خوش تھی۔ یہاں سے ہی صحیح، ہبا نے دلچسپی تو لے لی، دہی بھلے کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ خالہ اندر آئیں۔ سب تیار ہے ہبا؟ وقت کم رہ گیا ہے افطاری میں۔ جی خالہ، سب تیار ہے۔ افراح تم اور ہمارا ٹیبل لگاؤ، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ ہبا نیچے آئی تو علی بھی پہلے ہی بیٹھا تھا اور ہبا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام نے اسلام کا جواب دیا اور ہبا بیٹھ گئی۔ علی نوٹ کر رہا تھا، ہبا سارا دن کچن میں رہتی، روزہ کھولنے کے بعد ہی نماز کے لیے جلدی اٹھ جاتی، علی کے سامنے نہیں آتی، سلیقے سے دوپٹہ سر پر کر ہوتا ہر وقت۔ آج ہی امی کو کہوں گا ماموں مامی سے بات کریں، بس اب بہت ہو گیا مذاق لگ رہا ہے۔ ہبا نے دل پر لے لیا ہے اس بات کو۔ علی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب نگین بیگم کمرے میں آئی۔ امی، میں بھی آپ کے پاس آنے والا تھا۔ تم کیوں آنے والے تھے؟ خیریت ہے؟ نگین بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ امی، وہ ماموں سے بات کی ہبا کے لیے؟ نہیں بیٹا، تم نے ہی تو کہا تھا کچھ دن رک جاؤ۔ لیکن بیٹا ایسے دلوں میں بدگمانی بڑھتی جائے گی، ہبا کا دل نہ اٹھ جائے تم سے۔ جی امی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کل ہی بات کریں۔ ہاں بیٹا، کرتی ہوں بات، تمہارے ابو آ جائیں تو انشاءاللہ پھر رسم بھی کریں گے، اور پھر ماں بیٹا اب یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ صبح کا بے صبری سے انتظار تھا علی کو، وہ چاہ رہا تھا امی ماموں سے بات کرے تو میں ہبا کو منا لوں گا۔ افطاری کے وقت نگین نے بھائی سے بات کی کہ وہ ہبا کو علی کے لیے مانگنا چاہتی ہے۔ ہبا کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، دونوں بیٹیاں ایک جگہ ان کے اتنے قریب بھی ہوں گی۔ ان کو بیٹا نہیں تھا، ان کو دو بیٹیوں کو زیادہ دور نہیں دینا چاہتے تھے۔ علی اور ولی ہر لحاظ سے اچھے تھے۔ بھائی آپ اچھے سے سوچ لیں، نگین بیگم پھر سے بولی۔ سوچنے کی بات نہیں ہے، علی سے اچھا مجھے اور کون لگے گا بہن، پر بچوں سے بات کرنی ہوگی پہلے۔ بھائی علی تو راضی ہے، آپ ہبا سے کر لیں بات۔ حسن، میں بہت خوش ہوں نگین باجی نے ہبا کو حسن کے لیے مانگا۔ سچ کہیں تو میری بھی یہی خواہش تھی ہمیشہ سے کہ دونوں بہنیں ساتھ ہوں، جس طرح باجی نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا، سسرال میں میری غلطیوں پر پردہ ڈالا۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا تھا، باجی نے سکھایا سمجھایا۔ اللہ امی کو جنت نصیب کرے، وہ بھی بہت اچھی تھی۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا، ہبا کو جانے کیسی ساس، کیسا گھر ملے گا۔ اور مالا کی ساس تو بہت اچھی ہے۔ عظمیٰ بیگم اپنے شوہر کو اپنے دل کا حال بتا رہی تھی۔ ہاں عظمیٰ، میں بھی بہت مطمئن ہوں، پر پہلے ہبا سے بات کرو، ہبا کو کیا اعتراض ہوگا؟ پھر بھی میں کرتی ہوں بات، عظمیٰ بیگم بولی۔ ہبا تک یہ بات پہلے ہی پہنچ گئی تھی، وہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ میں تو اس کے ساتھ نہیں جچتی نہ لائے اپنے لیے کوئی مچور لڑکی، اپنے لیے اپنے جیسی چشمش یار، چشمے میں بہت ہینڈسم لگتے ہیں ویسے۔ افراح نے لقمہ دیا۔ امی، ہبا نے امی کو دیکھ کر منہ کو بریک لگایا۔ افراح نے باہر کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ہبا، تم تک ضرور خبر پہنچ گئی ہوگی، نگین آپا تمہارے لیے رشتہ لائی ہیں۔ امی، میں اس علی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ عظمیٰ ہبا کی بات سننے کے حیران رہ گئی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس علی سے کیا مراد تمہارا؟ بس مجھے نہیں کرنی علی سے شادی، آپ انکار کر دیں۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نہیں امی، بس آپ جس سے بھی کہیں میں شادی کر لوں گی، پر علی سے نہیں۔ ہبا، آخر وجہ جان سکتی ہوں؟ امی، میں نے خود ان کی باتیں سنی، ان کے نظر میں میرا بچپنا ختم نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں آتا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں صحیح تو کہا، کیا ہے کہا، غلط کیا کہا اس میں؟
ازما بیگم سوچنے لگی امی آپ بھی ان کے سائڈ لے رہی ہیں۔ حبا کو رونا آ رہا تھا۔ ہاں اور تمہاری ان بیوقوفانہ سوچ سے میں علی جیسے رشتے کو نہیں گنوانا چاہتی۔ میں ہاں کہنے جا رہی ہوں۔ امی ہرگز نہیں حبا میری بات سمجھو بیٹا، تم نگین آپا جیسی ساس، علی جیسا شوہر نہیں ملے گا۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، پھر ہمارا ہے ہر قدم تو وہ تمہارا ساتھ دے گی۔ حبا بیڈ پہ الٹا لیٹ کے تکیہ اپنے اوپر دے کر پڑ لی۔ ازما نے بھی دیکھا اس لڑکی سے بحث کرنا فضول ہے۔ پورا ہفتہ ہو گیا حبا کے ساتھ ایک ایک کر کے سب نے مغز ماری کی پر نتیجہ نہیں نکلا۔ مجبور ہو کے نگین اور علی کو بھی ازما نے بتا دیا آپا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ جانے کیا ضد لگا کے بیٹھی ہے کہ علی سمجھتا ہے میں بچپنا ختم نہیں ہوا، مجھے کوئی کام نہیں آتا، سلیقہ نہیں اور جانے کیا کیا۔ علی یہ سن کے چپ رہ گیا۔ ممانی آپ رہنے دیں، میں نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا جس کو یہ سچ سمجھ بیٹھی، اب میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا، علی کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آج علی کی پھپھو ثمینہ آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے شاویز کے ساتھ۔ شاویز علی کے عمر کا ہی تھا اور ہر کسی سے دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح ہمارا، حبا اور افرا کو تنگ کر رہا تھا علی کے ساتھ مل کر۔ ہمارا تو اس کی بات سن کر صرف مسکرا رہے تھے، البتہ حبا اور افرا سچ میں تنگ آ رہی تھیں ان سے۔ رات کو سب کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں چائے پی رہے تھے، تب حبا باہر لان میں آئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، حبا کے شولڈر تک آتے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی پھر سے ٹہلنے لگی۔ جب علی بھی لان میں آیا، ہیلو بیوٹی کوئن، کیا کر رہی ہو؟ حبا اور شاویز کی بچپن سے دوستی، واقعی دوستی تھی اور ان دونوں میں یہ سب چلتا رہتا تھا، اس لیے وہ اس کی بات سن کر ہنستی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی واک کر رہی ہوں، اگر تم بھی کرنا چاہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ حبا کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ علی نے دیکھا لاؤنج میں حبا نہیں ہے۔ وہ حبا کو منانے کا سوچ کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا حبا اور شاویز کسی بات پر ہنس رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، خود بخود اس کے قدم اپنے گھر کو چل دیے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے بہت سے فائلز کھلے پڑے تھے، ہاتھ میں پین تھا پر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ موبائل مسلسل بج بج کے بند ہو رہا تھا، ذہن میں بہت سے سوچیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ شاویز اور حبا کی باتیں گونج رہی تھیں، ان کے ہنسی دوستی۔ اف ایک دم اٹھا، سارے فائلز بند کر کے موبائل آف کر کے کھڑکی کے سامنے گیا اور وائٹ کلر کا ٹرانسپیرنٹ پردہ جو اس کے اپنے پسند کا تھا وہ ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آیا، اس نے لمبی سانس کھینچ کر ٹھنڈی ہوا کو اندر اتارا۔ ایسا کرنے سے اسے لگ رہا تھا کہ کچھ سکون ملا۔ چھت پر جاتا ہوں، ذرا واک لے کر فریش ہو جاؤں۔ راستے میں اسے نگین مل گئی۔ امی کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے، پر پریشانی ہے تمہاری۔ کیا ہے امی، کیوں پریشان ہیں آپ؟ بیٹا میں نے حبا کی طرف تمہاری توجہ دلائی، اب وہ مان نہیں رہی، سوچا افرا کے لیے ہی کہہ دیتی ہوں کہ وہ بھی گھر کی بچی ہے، پر آج میں تمہاری پھپھو باتوں باتوں میں کہہ گئی ہیں کہ شاویز کے لیے افرا کا رشتہ لیں گی۔ یہ بات سن کے خوشی سے علی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا امی، شاویز اور افرا؟ ہاں بیٹا، شاویز افرا کو پسند کرتا ہے۔ علی نے دل میں ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ غلط فہمی دور ہو گئی بڑھنے سے پہلے۔ میری پیاری امی، میں بہت خوش ہوں افرا شاویز کے لیے، اور حبا کو میں منا لوں گا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ایک لڑکی کو منانا نہیں سکتا؟ آپ جا کر سو جائیں۔ چھت پر گیا تو اندھیرا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے پر کافی دیر گزر گئی۔ سامنے چھت کا دروازہ کھلا، ساتھ افرا، امارا اور وہ دشمن جان بھی تھی۔ حبا، ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یار میں اتنا خوش ہوں افو تمہارے لیے شاویز، مجھے بہت اچھا لگا، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ حبا افرا کو پکڑ کے گول گھمانے لگی۔ پاگل چھوڑو، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تم خوش ہو افو؟ امارا نے پوچھا۔ ہاں امارا، کیا خوش نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی اتنی محبت سے عزت سے آپ کا ہاتھ مانگے، کوئی غلط طریقہ نہیں، کوئی چور راستہ نہیں، اپنائے سیدھا اپنا مقدس بندھن سے باندھ کر لے جائے۔ ویسے بھی شاویز میں کوئی برائی نہیں، میں واقعی میں خوش ہوں۔ امارا کو اس کی بات بہت اچھی لگی، افرا کو گلے سے لگا کے بولی، میری پیاری بہن، اس کے گال پر بوسہ دیا، میری سمجھدار بہن۔ حبا جانے کیوں چپ ہو گئی، اسے عجیب لگ رہا تھا، اور ایک یہ ہے پاگل بیوقوف، حبا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ حبا کی آواز میں دکھ تھا۔ علی بغور اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کی عادت نہیں تھی پر آج وہ سننا چاہتا تھا، آخر اس کے زندگی کا معاملہ تھا۔ تم نے کیا کیا؟ کفران نعمت، اب دیکھتی رہ جانا، علی کو کوئی اور لڑکی لے کر اڑ جائے گی تو اڑ جائے، میں نے کون سا پکڑ رکھا تھا؟
علی کو ہنسی آئی، پاگل دل میں بولا یہی وقت ہے، مجھے موقع نہیں ملے گا۔ علی نے سوچا اور اٹھ گلا کھنگارا۔ آواز پہ سب نے مڑ کر دیکھا، علی کو سامنے پا کر سب کو ہی صاف سن گیا۔ کیا ہوا؟ ایسی شکلیں تم تینوں نے بنائی ہیں جیسے کہ وہ دیکھ لیا ہو۔ وہ اس سے زیادہ بھیانک ہیں آپ، ہبا دل میں بولی۔ تم نے کچھ کہا ہبا؟ علی نے پوچھا۔ ہبا چونک گئی۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اسے لگا اس کے دل کی بات پکڑ لی ہو علی نے۔ علی اچانک چھت کود کر آیا، علی کے پیر میں چوٹ لگی ہلکی سی۔ ہمارا خوش ہو گیا۔ علی بھائی آپ بھی آج چھت کود کر آئے؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے یہ خوبی صرف تمہارے منگیتر میں پائی جاتی ہے؟ ہمارا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھلا انہیں کیسے پتہ چلا؟ ہمارا دل میں بولی۔ ویسے بھائی ابھی آپ کو کافی پریکٹس کرنی پڑے گی، آج پہلی بار آئے ہیں، چوٹ لگوا لی۔ ہاں اقرا، دعا کرو ایسے موقع ملیں، ورنہ میں تو دل براستہ ہو گیا ہوں۔ ہبا جانے لگی۔ ہمارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری پیاری بہن، ذرا سی بات پر عمر بھر کے فیصلے نہیں ہوتے، مخالف کو موقع تو دو اپنی صفائی کا، اور قدر کرو جذبوں کی، ساری عمر پچھتانا نہ پڑے۔ ہم اس طرف کھڑے ہیں، تم بھائی کی بات سن لو، بس ایک آخری بار۔ ہبا کو نہ جانے کیا ہوا، عجیب بے چینی ہو رہی تھی کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ اس نے بھی چپ کیا اور ہمارا اقرا چھت کے دوسری طرف جا کے کھڑی ہو گئی تاکہ دونوں بات کر لیں۔ ہبا میں شروع سے بتاتا ہوں تمہیں، سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی میرا دھیان گیا۔ جب امی نے مجھے 3-4 بار تمہاری طرف توجہ دلائی تو بے اختیار میں بھی تمہارے بارے میں سوچنے لگا۔ تم مجھے اچھی لگی، بس اچھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں اور اقرا کو آئینے میں دیکھ لیا تھا، صرف تمہیں چھیڑنے کے لیے ایک چھوٹا سا مذاق کیا۔ بچپن سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تمہیں بھی پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ آرام آرام سے بولتا جا رہا تھا۔ ہبا کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں، کچھ موسم کا اثر بھی تھا، چاندنی رات، ٹھنڈی ہوا اور علی کے بولنے کا، سمجھانے کا انداز ایسا لگ رہا تھا کوئی استاد اپنے شاگرد کو پیار سے میتھ پڑھا رہا ہو۔ اب تم بولو ہبا، میں بس آخری بار کہہ رہا ہوں، اب جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے، میں گھر والوں کو بھی منا لوں گا، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ہبا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ علی نے دیکھا ہبا چپ ہے، مایوس ہو کر جانے لگا۔ علی کو جاتا دیکھ اقرا اور مارا بھی اس کی طرف آ گئی۔ ہبا نے شکایتی نظروں سے بہن کو دیکھا، اقرا نے بھی نظروں ہی نظروں میں ہبا کو کچھ سمجھانا چاہا۔ ہبا نے بھی علی کو جاتا دیکھ کر سمجھ لیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اسے روک لینا چاہیے تھا۔ ہمارا ان سے کہو یہ اتنے بھی برے نہیں، اور یہ بھی بتا دو کہ اگر مجھ سے جھگڑا کیا یا غصہ دلایا تو اس چھت سے اس چھت میں کودنا مجھے بھی آتا ہے۔ یا ہوں سب خوش ہو گئے۔ اقرا ہمارا نے نعرہ لگایا اور ہبا کو گلے لگایا خوشی سے، اور علی بہت خوش تھا، اسے پہلے ہی یقین تھا ہبا مان جائے گی، بس وقتی غصہ ہے۔ اچھا تو پھر منگنی کی تیاری شروع کریں؟ اقرا نے کہا۔ نہیں، اب سیدھا نکاح ہوگا، بھروسہ نہیں تمہاری دوست کا کبھی بھی مکر جائے گی۔ علی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا۔ سب ایک ساتھ ہنسنے لگے۔ ہبا نے نیچے کی طرف دوڑ لگائی، بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے اور مطلب صاف تھا، ختم کیوں؟ بہت ہی اچھا چھوٹا سا افسانہ تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کائنڈلی سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ میرا چینل دیکھیں۔ آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلا ناول شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال